नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा। नाज़रीन गिरामी, आजकल मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और बल्कि एक सिलसिला चल निकला है, और वो है वजूदे बारी ताला पर जो डिबेट हुआ, बहस व मुबाहसा हुआ, जिस पर मैं इससे पहले सारी तफसीलात रख चुका हूँ कि दहरिया जावेद अख्तर और मौलाना शमाइल नदवी के दरमियान में 2 घंटे का जो बहस हुआ उससे क्या निकला है। ये बात अलग है कि उस बहस व मुबाहसे के बाद मौलाना शमाइल नदवी कुछ मसलकी असबियत रखने वालों के निशाने पर आए, वो उनकी तनकीद करते रहे, और दूसरी जानिब मौलाना शमाइल नदवी इस डिबेट के बाद चूँकि वो मशहूर हुए, मकबूल हुए, तो इसको मुख्तलिफ़ इदारों में जा कर के, मुख्तलिफ़ चैनलों में जा कर के इंटरव्यूज़ दे कर के वो उसको कैश भी करने लगे। तीसरा, जो उन पर तनकीद की गई उन लोगों की जानिब से जो कहते रहे कि जब मकबूलियत मिल जाती है तो ज़्यादा शोहरत हासिल करके मीडिया के और मुस्लिम दुश्मन हुक्मरानों के और हुकूमत के नज़रों में आने के सामने दूसरी तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। बहरकैफ ये अलग अलग तबसरे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब आप शोहरत अचानक हासिल कर लेते हैं, मकबूलियत अचानक आ जाते हैं, आप अचानक स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, तो उस वक्त आपके दुश्मन भी चौकन्ना हो जाते हैं, आपके चाहने वाले भी वाहवाही करते हैं, और जो जिस तरह की सोच रखता है वो उस तरह की बातें करने लग जाता है। बहरकैफ सोशल मीडिया में इस वक्त यही हंगामा आराइयाँ हैं। लेकिन जो डिबेट हुआ, जिस मौजू पर हुआ, वो डिबेट आज से नहीं, कई सदियों से चलता आ रहा है, और बड़े बड़े उलमाए किराम ने इस पर लिखा और उसका जवाबात दिए गए। गलती हम लोगों की थी, हमने इन दहरिया लोगों को आज़ाद छोड़ दिया, उनसे दूबदू बात नहीं की, उनके जवाबात जो थे किताबों में लिख कर के रख दिए गए, और ये लोग जो है खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया का, दीगर मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से इनकी तादाद भी बढ़ती गई, और इनके असरात हमारे मुसलमानों में, ईसाइयों में, तालीम याफ्ता तबके में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सिलसिले में यहाँ तक खबर आ रही है कि इन दहरिया लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, और ऑफिशियली यहाँ पर जो भी दहरिया बनता है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, वहाँ पर रजिस्टर होता है अज़ब खुद जा कर के। इसी तरह कई मारूफ सोशल मीडिया शख्सियात भी ऐसी हैं जो अपनी फिक्र में लामजहबियत भी इसको कहा जाता है, यानी कोई मजहब नहीं, और दहरिया ज़माने की पूजा करने वाला, दहर के माने आते हैं ज़माना, उसकी पूजा करने वाले, सब कुछ उनके यहाँ ज़माना ही है, जो कुछ बना अज़ब खुद बना, बनाने वाला कोई नहीं। ये इनका असल है, जिसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाए, या फिर जो है प्रोफेशनल थॉट्स के ज़रिए से ये लोग जो है ऐसा लिबादा ओढ़े हुए हैं कि लोगों को उनके असली अकाइद तक पहुंचने नहीं देते, और गैर महसूस अंदाज में ऐसे अफकार को लोगों में दाखिल करते हैं। इस डिबेट के बाद एक लंबी मौजू चल रही है, कोई अलग तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये बहुत ही एकदम ये कहा जाए कि जो है बहुत मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके उसूलों को अगर आप समझ लें तो आप भी ये दहरिया को बआसानी जवाब दे सकते हैं। शर्त यह है कि पहले आप उनके सवालात और एतराज़ात को समझ लें। अब एतराज़ात और इस तरह के एतराज़ात कौन करता है, खालिक का इनकार कौन करता है,
सात आसमानों के बनाने वाले का इनकार कौन करता है, किस तरह के लोगों के जहनों में ये बात पैदा होती है, इन चीजों को पहले समझना जरूरी है और यही इसकी असास भी है और बुनियाद भी है। इसलिए मैं आज से आप लोगों के सामने कुछ तफसीलात और बुनियादी उसूल रखने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाजों में। कोई कह रहा है कि मौलाना ने अंग्रेजी अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया, उसके असरात ज्यादा रहे, जो कुछ भी है उन्होंने उसमें मेहनत की, उन्होंने मुताला किया, उन्होंने दुआएं की, और एक ऐसा दहरिया जिसमें जो बड़े बड़े मीडिया वालों को खामोश कर दिया करता था उसको खामोश करवाया गया, खामोश होने पर मजबूर किया गया। उसकी वजह उसके पीछे की मेहनत थी। अब जितने भी लोग जैसे भी इतराज करके मौलाना शमाइल नदवी की मकबूलियत पर और उनकी शोहरत पर हासिद बनकर के जितनी भी तनकीद करें, लेकिन हिम्मत भी तो होना चाहिए, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। एक दो फर्द के सामने बंद कमरे में डिबेट नहीं चल रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त एथियस्ट का कब्जा है, वो बहुत ज्यादा नौजवानों पर इस वक्त जो है हमला आवर हैं, उनके अकायद को तितर बितर कर रहे हैं अपने अकली सवालात और एतराजात की वजह से। जो गैर पढ़ा लिखा तबका, गैर मजहबी आदमी जिनका सिर्फ नाम के लिए मुसलमान है या नाम के लिए ईसाई है या नाम के लिए हिंदू है या नाम के लिए बौद्ध है या नाम के लिए जैन है, जो प्रैक्टिस नहीं करता और अपने मजहब को समझता नहीं है, तो उसको वो आसानी के साथ शिकार कर लेते हैं। अब इन लोगों के जहनों में सबसे पहले ये दहरी पैदा कैसे हुए और ये होते कौन है, इनके लिए अगर समझना है तो प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन कादरी, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो इल्मी व तहकीकी जराइद नामे इलाके में उन्होंने एक मजमून पेश किया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुनकिरीन के अंदर मुश्तरकात किस तरह के पाए जाते हैं, एक जैसी चीजें। जिसे उन्होंने लिखा है वो तमाम मारूफ कुतुब जिन्हें दहरिये यानी एथिस्ट पूरी दुनिया में अपने असल और बुनियाद करार देते हैं और जिनमें उन्होंने अपने तमाम अफकार और अकाइद जमा किए हैं, और वो तमाम शख्सियात जो दहरियों के लिए फादर्स की हैसियत रखते हैं, उन शख्सियात और उनके कुतुब के मुताले से यानी किताबों के मुताले से अम्र वाज़े हो जाता है, ये बात वाज़े हो जाती है कि उन तमाम मुनकिरीन में दो उमूर मुश्तरक हैं, एक ही तरह की चीज़ें पाई जाती हैं दो उमूर में। पहला, वो या तो नफ्सियाती मरीज होते हैं या जहनी मरीज होते हैं, जिसको आप कहा जा सकता है कि बावलापन आ जाता है, जहनी तौर पर बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब रहते हैं। या दूसरी जो असल वजह उनके अंदर पाई जाती है वो माजी में मुतशद्दिद मजहबी सोच के हामिल होते हैं, यानी कि एकदम कट्टर, जैसे कहते हैं ना कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर ईसाई, आजकल ये लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। हद से ज्यादा जो है मजहब के प्रैक्टिस में आगे बढ़ जाना, हर चीज में एतदाल हो तो वो जो है सही समझने का हामिल होता है। अल्लाह ताला के वजूद और ज़रूरत मजहब का इनकार करने वाले वो तमाम लोग जो इस सोच के कायदीन कहलाते हैं, लीडरान कहलाते हैं या बानीयीन कहलाते हैं, उन तमाम में एक वजह इश्तिराक ये है कि वो सारे जहनी मरीज थे। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं ये बात गुस्से में नहीं कह रहा हूं और ना तंजिया कह रहा हूं, बल्कि उनकी सवाने उम्रियों यानी उनकी बायोग्राफीज को आप देख लेंगे और मुताले के बाद पता चलता है कि सारे के सारे लोग ऐसे थे कि उनके बचपन में या जिंदगी के किसी हिस्से में उनके साथ कुछ ना कुछ हादिसात पेश आए थे, जिनके नतीजे में वो डिप्रेशन में चले गए या डिप्रेशन का शिकार हो गए और रद्द अमल में उन्होंने अपने मजहब के खिलाफ लिखा और यहां तक कि अल्लाह के वजूद का इनकार किया। मैं इसको आसानी के साथ समझाता हूं कि अगर कोई यकीन कर लेता है कि हम अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह जो है जो चाहता है करता है और बार बार दुआ कर रहे हैं, बार बार दुआ कर रहे हैं, बार बार दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही है और वो बार बार आजमाइशों से गुजर रहा है, उसके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो वो ऊब जाता है और तरफ सोचने लगता है कि भाई मैं इतना अल्लाह से मांग रहा हूं, इतना मांग रहा हूं, अल्लाह दे नहीं रहा है। और आप लोग कहते हैं हदीस में कि जो है अल्लाह इससे करीब है, वो जो मांगते हैं वो देते हैं। जब वो दुआएं कबूल नहीं होती है तो हमारे पास उसके आंसर्स ये हैं कि जो है शायद ये आपके लिए भला ना हो,
آپ کے لیے، ایک بندے کے لیے کیا اچھا ہے یہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. آپ بار بار دعا کر رہے ہیں، اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو مرنے کے بعد اس کو آپ کو ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور یہاں تک ملے گا کہ جو آدمی یہ غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں، اس دن وہ یہ کہنے لگا کہ کاش میری ایک بھی قبول نہیں ہوتی دعا، اتنا اس کو جو ہے اس کا بدلہ نصیب کیا جائے گا. لیکن یہاں پر زیادہ جو ہے اوب جانے کی وجہ سے، ڈپریشن میں آنے کی وجہ سے وہ پھر جھٹکے سے نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہوتا، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور وہ پھر ان لوگوں کو، یہ دہریہ لوگ اچک لیتے ہیں. یہ اسی طرح کے حادثات کے شکار ہوتے ہیں، یہ کہنا ہے. دوسرا، لامذہبیت اور دہریت کے نام نہاد رہنماؤں میں دوسری وجہ اشتراک یہ ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر سوائے چند سائنسدانوں کے ایسے تھے کہ جو دہریہ ہونے سے پہلے معتدل نہیں بلکہ متشدد مذہبی تھے. عیسائی ہے تو بار بار چرچ کو جانا، ہندو ہے تو بار بار جو ہے وہ مندروں کو جانا اور حد سے زیادہ مختلف دیوی دیوتاؤں سے عقیدہ رکھنا، بار بار مانگنا، اور ہر ایک چیز میں اپنے مذہب نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، جسے ہمارے مسلمانوں میں بھی اکثر پایا جاتا ہے. گویا پہلے بھی ان کی شخصیت میں توازن و اعتدال نہیں تھا. آج کل بہت سارے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو ہے مذہب کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، اور جو ہے تجارت چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر کے تسبیح لے کر کے جو ہے آپ کسی جنگل و بیابان میں جا کر کے اللہ اللہ کرتے رہو. یہ بھی ایمان نہیں ہے. بیوی بچوں کے ساتھ، تجارتوں کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ، سب کچھ ساتھ میں پھر مذہب کو لے کر کے چلنا، یہ ایک اعتدال والا دین ہوتا ہے. تو یہ یہاں کہتے ہیں کہ اعتدال پہلے بھی نہیں تھا، جس بھی مذہب کے وہ ماننے والے تھے. اس مذہب میں وہ متشدد تھے. اپنے سوچ میں توازن نہ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے جو کچھ اعتقادات اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے اور دعائیں کرتے تھے، جب وہ عملاً پوری نہ ہوئی تو نتیجتاً ری ایکٹیو ہو گئے اور بدلہ لینے کی ٹھان لی. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کا انکار کرنے لگے. کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے گا دہریہ جاوید اختر کی باتیں کہ وہ کس طرح میں خود اللہ سے سوال کروں گا، یہ اس کی کچھ باتیں ہیں. تو انہوں نے مذہب کے خلاف بھی لکھا اور خدا کو اپنا دشمن تصور کر کے اس کے خلاف بھی لکھا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تمام پڑھے لکھے ذہین لوگ ان بیمار لوگوں کی کتابیں پڑھ کر اپنا عقیدہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے نوجوان نے جب ان لوگوں کو پڑھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہی فیشن اور نیا ٹرینڈ ہے، اور لہٰذا وہ فیشن اور نیو ٹرینڈ کے نام پر ان کی راہ پر چل نکلے اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے سچے مذہب اور دین پر سوال کرنے شروع کر دیے اور اللہ کی وجود کا انکار کرنے لگے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مذہب سے جڑے ہیں تو آپ کے ساتھ بیڑیاں ہیں. آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، صبح فجر میں اٹھنا ہوگا، آپ کو جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، زنا سے پرہیز کرنا ہوگا، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ کو معاملات صحیح رکھنے ہوں گے، آپ کو حرام سے بچنا ہوگا اور حلال کے راستے پر چلنا ہوگا. نظام زندگی کو ایک سوچ کے مطابق اور ایک جو مذہب کا جس کے اوپر آپ پریکٹس کر رہے ہیں، جس کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. آپ حد سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن اب کیا آپ نے آپ کو ایتھیسٹ بول دیا، جو چاہی چیزیں جائز کر لو، جو چاہی چیزیں حرام کر لو. اور آج کی یہ زندگی یہی چاہتی ہے لوگوں کی، اکثر بڑا طبقہ یہی اسی کی طرف بھاگنے کے چکر میں کہ اس کو کوئی نہ پوچھے. میرا جسم میری مرضی کہاں سے آیا؟ انہی لوگوں نے تو پیوست کیا. آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی آپ کو کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، مسلمان ہوں، یا پھر آپ جو ہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، آپ اگر ایک مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ مذہب کو ہٹ کر کے نہیں جا سکتے. کوئی ہٹ کر کے جا رہا ہے تو اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس فرد کا جو ہے غلطی ہے.
تو لہٰذا جو ہے اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے، اور جو بھی جس مذہب سے ہے، یہ لوگ مذہب کا سرے سے انکار کرتے ہیں، تو لامحالہ یہ مذہبی لٹریچر کو بھی نہیں مانتے۔ یعنی اگر کوئی مذہب کو نہیں مان رہا ہے تو وہ آپ کے قرآن کو، وید کو، بائبل کو کیوں مانے گا؟ وہی کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے یہ اعتراضات کے جوابات کے لیے دلائل بھی عقلی بنیادوں پر، یعنی ریزننگ کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر آسمانی اور مذہبی کتابیں انسان کی اپنی اختراع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمائل ندوی نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ میں مذہب کو یہاں پر لاؤں گا نہیں، قرآن و حدیث کو یہاں پر لاؤں گا نہیں، میں عقلی طور پر عقلی جوابات دوں گا۔ ان کا وہ چوائس جو تھا، چوز کرنا جو تھا، وہ صحیح تھا، کیونکہ یہ لوگ جب آپ کے قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھتے، آپ کے حدیث مبارکہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ کے بائبل پر جو ہے ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ کے وید، اپنشد اور ان تمام چیزوں پر جو ہے اگر وہ ایمان نہیں رکھتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان سے جتنی بھی دلائل دیں وہ اس کا انکار کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا، میں تو اس کو آپ کی اختراع مانتا ہوں، یہ انسان نے لکھا ہوا ہے۔ تو اب عقلی بنیادوں پر کیسے جواب دیں گے؟ تو کسی بھی قدیم اور آسمانی مذہب میں اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ مذہب یا وہ مذاہب جن میں بدھزم، ہندوازم، جین مت اور اس طرح کے مذاہب شامل ہیں۔ دوسرے وہ مذاہب جن میں ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہے، اور ذہن میں ان مذاہب میں خدا کے وجود کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب بدھ مت میں خدا کا تصور کیا ہے؟ بدھ مت میں بھی یہ خدا کا تصور اس لیے کہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور خدا کو ثابت کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ایتھیسٹ جو کہہ رہے ہیں نا، دہریہ، سمپل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا سے انکار کرتے ہیں، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے، اتنا ہی ہے۔ وہ کوئی بڑا پریکٹیکل، ایک بڑا یہ نہیں ہے یہ چیز۔ اور خدا پہ جو تصور رکھتے ہیں، جو تیقن رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو ثابت کرنا آسان ہے۔ اب ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں قل هو اللہ احد کہا گیا، آپ ان کے سامنے یہ دلائل نہیں دے سکتے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ دلائل مانیں گے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، علماء نے لکھا ہے اس میں، یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے موضوع، ہم نے پڑھا نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اب بدھ مت میں بھی خدا کا ایک تصور واضح، اور وہ ایک تصور واضح وہ یہ ہے کہ کوئی ایک الوہی حقیقت، ڈیوائن کی ریالٹی ضروری ہے، جو ہمارے خالق ہیں اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس حصے کے اوپر واضحیت نہیں ہے بدھ مت میں۔ کیا اسے جانا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر بھی واضحیت نہیں ہے۔ اس لیے عموماً بدھزم کو لا مذہب، ایگنوسٹک ریلیجین کہا جاتا ہے۔ خدا کا تصور ہے لیکن واضح نہیں ہے۔ کس میں؟ بدھزم میں، بدھ مت میں۔ اس لیے عموماً بدھزم کو لا مذہب کہا جاتا ہے، اور الوہیت اور ربوبیت کا تصور، ڈیوائنٹی یا کانسیپٹ آف ڈیوائنٹی تو ہے، لیکن خدا کے وجود کا تشخص، پہچان اور اس کی صفات پر کامل آگاہی میسر نہیں ہے۔ اگر آپ بدھ مت میں جا کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آخر بدھ کس کو پوجا کرتے ہیں، کس کی وہ عبادت کرتے ہیں، خدا کا تصور ہے لیکن ان کے یہاں پر ڈیوائن کیسے کیا جائے یہ پتہ نہیں ہے۔ ہندو مت میں خدا کا تصور کیا ہے؟ اسی طرح ہندوازم کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ ایک حتمی یعنی الٹیمیٹ وجود ہے، ایک ڈیوائن ریالٹی ہے، ایک روحانی قوت ہے جو اس کائنات کو بنانے اور کائنات کو چلانے والی ہے، لیکن پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کون ہے اور کیسا لگتا ہے۔ وہ اس قوت کو، اس شناخت کو بہت سی صورتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایک دو نہیں لاکھوں کا تصور ہے ان کے اندر دیوی دیوتاؤں کا۔
اس طرح ان کے ہاں تشخص پھیل جاتا ہے اور اس کی واضحیت نہیں رہتی. لیکن حقیقت میں ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک ہی ہے اللہ، جو اس کو وہ لوگ ایشور کہتے ہیں. لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ انہوں نے اس کو الگ الگ جو ہے پہچان دے دی، شناخت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے جو جس طرح کا ہندوازم کو فالو کرتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنا اپنا رب بنا لیا، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے پھر سے متنازع بن گئے. آپ بولتے ہو، آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ایک رب ہے، اور یہاں آپ اس کو جو ہے الگ الگ شکلوں میں پیش کرتے ہو، تو سوالات بڑھنے لگے، اعتراضات بڑھنے لگے. اب تیسری اس میں آتے ہیں کہ ابراہیمی مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی جو مختلف مذاہب ہیں ان میں خدا کا تصور کیا ہے. وجود باری تعالیٰ کے شعور کو ابراہیمی مذہب، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، یہودی بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مسیحی بھی یعنی عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہودی اور مسیحی وہ جو ہے اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو شامل کرنے لگے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ عقیدے جو واقعی میں مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک مذہب، ایک رب، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، وہ اس تصور سے ہٹ جاتے ہیں. بہرکیف وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ان تینوں مذاہب کے اندر بالعموم اور اسلام میں بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی قدرت پر واضحیت عطا کر دی گئی، اور اللہ رب العزت کے وجود پر اس کی تمام تر شانوں کے ساتھ اعتقاد رکھنے کو واضح کر دیا گیا. مذاہب کی ان دو کیٹیگریز میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن ریالٹی ایسی موجود ہے جس نے ساری کائنات تخلیق کی ہے. یعنی مشرکین بھی اس بات کے قائل ضرور تھے کہ انسان سے اوپر کوئی ایسی بالا اور بلند ذات ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اور اس سارے نظام کو چلاتی ہے. اسی طرح جتنے بھی قدیم فلسفے، مذاہب اور افکار ہیں، ان تمام کے مطالعے سے ایک چیز واضح ہو جائے کہ ان میں سے کسی ایک نے کبھی انکار نہیں کیا کہ کوئی اونچی اور بلند ذات ایسی نہیں ہے جس نے سب کو تخلیق نہ کیا ہو. ڈیوائن اینڈ اسپرچول ریالٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تصور ہر ایک مذہبی دستاویز میں موجود ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے اور اس کو سمجھا کیسے ہے، اس حوالے سے کسی نے اس الوہی حقیقت کو کئی صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور کسی نے توحید کہہ کر ایک صورت میں یکجا کر رکھا ہے. یہ جدا جدا ابحاث ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہے. 40,000 سال کی انسانی فکری دستاویزی تاریخ اور وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں اگر بات کی جائے، انسان کو اس زمین پر کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس سے ہم واقف نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے ہزاروں سال گزر گئے، کوئی نہیں، کس نے حساب رکھا ہے. لیکن انسان کی فکری دستاویزی تاریخ کم و بیش 40,000 سال پرانی ہے. یعنی اس کا دستاویزی ریکارڈ موجود ہے کہ اس روئے زمین پر 40,000 سال سے انسان بستا ہے. اگر معروف مذاہب کو ہی شمار کر لیا جائے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہمیں میسر آیا، تو ان کا دستاویزی ریکارڈ بھی کم و بیش 10,000 سال کا میسر ہے. یعنی کہ انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ جو شروع ہوا، ان کا بھی ریکارڈ اگر دیکھا جائے تاریخ اعتبار سے تو 10,000 سال ہو چکے ہیں. 40,000 پہلے بھی جو اقوام دنیا میں بستی تھی، ان میں سے یہ قوم آج بھی آسٹریلیا کے بر اعظم میں بستی ہے، جن کو آبروجنیز کہا جاتا ہے. وہ بھی ایک مذہب اور فکر کے ماننے والے تھے. ان کے یہاں بھی اپنے انداز میں ڈیوائن ریالٹی کا تصور پایا جاتا ہے. نمبر 2، ہندو مت 5,000 سال پرانا مذہب ہے، اس کے یہاں بھی ڈیوائن ریالٹی کی فکر پائی جاتی ہے. 2,500 سال سے پہلے بدھ مت کے یہاں بھی ڈیوائن ریالٹی کا ایک تصور پایا جاتا ہے. 2,000 سال پہلے مسیحیت ہے، ان کے یہاں بھی ڈیوائن ریالٹی کا تصور پایا جاتا ہے. 1400 سال پہلے اسلام کا ظہور ہوا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس عطا فرمایا. الغرض
40,000 سال سے لے کر آج تک جتنی بھی انسان کی فکری تاریخ کی دستاویزات موجود ہیں، ان 40,000 سال میں کسی ایک نے کبھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہر اس سوچ کا رد ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہے۔ اس سوچ کے حاملین کو 200 سال کے اندر کہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نہیں ہے؟ دنیا چل رہی ہے 40,000 سال سے، 40,000 سال سے لے کر کے ابھی 200 سال قبل تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ 200 سال میں یہ دہریے پیدا ہو گئے۔ اس سوچ کے حاملین کو 200 سال کے اندر کہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نہیں ہے اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 40,000 سال کی تاریخ جو انسان کے پاس تحریری صورت میں دستاویزات کی شکل میں موجود ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ڈیوائن ریالٹی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، میں یہ بیس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، میں تاریخ کے حوالوں سے ایک ایک کر کے آپ کو لے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع اتنا مختصر نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی ایپیسوڈ میں ساری بات سمجھ میں آئے۔ یہ دنیا اور یہ کائنات کب سے تھی اور خدا کا تصور کب سے ہے، مختلف مذاہب میں اس کا تصور کہاں تک تھا اور دہریہ کب پیدا ہوئے، میں یہاں آ کر کے آج کی اس ایپیسوڈ کو روکتا ہوں۔ اس سے جڑا ہوا ایک اور ایپیسوڈ آئے گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قدیم مذاہب میں خدا کو تلاش کرنے کی جستجو کیسے ہوئی، اور پھر جو ہے اس کے طریقے کار کیا تھے۔ پھر بغیر مذہب کے روحانیت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، نہیں بھئی ہم مذہب پر، کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم کسی کونے میں جا کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ایشور کرتے رہیں گے، اور عیسائی اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں آؤں گا سائنس اور وجود باری تعالیٰ کا اقرار، سائنس کے ذریعے سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ویڈیو کا وقفہ لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں یہاں پر رکتا ہوں۔ اگلے میرے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا، جو آپ کے لیے بہت ساری، جب آپ بیس سمجھیں گے، بنیاد سمجھیں گے، تو آگے کی ساری باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ فی الحال مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔